नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इकरामुल हक, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर मेशत हैं, खारी हैं और बहुत कुछ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक बड़ा लॉजिकल सवाल है, मैं जिससे आगाज़ करना चाहता हूँ। ख़बर तो ये है कि GST को विड्रॉ करने की इजाज़त IMF नहीं दे रहा और अब बिजली की कीमतों में जो है कमी की सबसे बड़ी सरकार जो फिंगर इशारा कर रही है वो IMF की तरफ कर रही है। मगर दूसरी तरफ सवाल मेरा ये है कि जब बिजली भी हमने खुद बनानी हो, हुकूमत भी करनी हो, तो कारोबार कौन करता है अपने मुनाफे में कमी करने के लिए? तो ये हमें ये इशारा जिस तरह बैरूनी हाथ हुआ करता था कि जब भी कोई काम हो जाए तो बाहर पा दो, ना FIR ना इंसाफ, तो ये भी कहते हैं जी अब IMF हमें नहीं काम करने देता, कैपेसिटी पेमेंट हम काम नहीं करेंगे और काम नहीं करेंगे। हाउ डू यू लुक एट दिस प्रॉब्लम? ये कुछ सॉल्वेबल नहीं लगता मौजूदा कैफियत में। डू यू एग्री डॉक्टर साहब? जी, ज़ाहिर है कि अब IMF से वज़ीर-ए-आज़म मोहतरम भी कैबिनेट में भी और बाहर भी कहते हैं कि अच्छा हम ये करना चाहते हैं मगर हमें इसके लिए IMF से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो ये अल्फाज़ जब मुल्क का जो चीफ एग्ज़ीक्यूटिव है वो कहने लग जाए तो फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती। यानी कि और भी मुल्कों ने IMF के प्रोग्राम लिए। हालिया आपको याद है बांग्लादेश ने लास्ट जब उनकी थोड़ी सी रेमिटेंसेस में कमी हुई तो उनसे तो कोई ऐसी शराइत तय नहीं की गई, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो बार-बार तो IMF के पास नहीं जाते हैं, मगर हमने तो सारी अपनी लिमिट्स जो वहाँ STR आपके राइट्स होते हैं, वो भी क्रॉस कर चुके हैं। अब हमें 6% के ऊपर लोन मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट बैंक्स का ही रेट बन जाता है। फिर उसके ऊपर सरचार्ज, पेनल्टीज़ और पता नहीं क्या-क्या। मेरा ख़्याल है कि अब IMF से जो हमारी महकूमी है, वो उड़ान पाकिस्तान को भी नीचे गिरा देती है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा जी हम अपनी ग्रोथ को ऊपर ले जाएंगे और साथ ही अगले दिन वज़ीर ख़ज़ाना मोहतरम ने कहा जी सॉरी हम ये ग्रोथ के रेट बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि स्टेबलाइजेशन का प्रोग्राम जो हमने IMF के साथ तय किया वो इस बात की इजाज़त ही नहीं देता। सॉवरेनिटी नाम की तो अब काजी साहब कोई बात रह नहीं गई जहाँ तक पाकिस्तान की मईशत का ताल्लुक है। और हम बहुत अरसे से नहीं, बल्कि आपको याद होगा कि एक किताब जिसको मैंने 9/11 से पहले लिखा, पाकिस्तान फ्रॉम ड्रग ट्रैप टू डेट ट्रैप, उस वक़्त इशारा कर दिया था कि आने वाले दिनों में वो हमें ज़बरदस्त डेट ट्रैप में लेकर आएंगे और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता हमें बिल्कुल क्रिपल कर देंगे, क्योंकि एक न्यूक्लियर स्टेट को टूथलेस करने का एक ये बहुत उन्होंने तरीका बहुत गौर से सोचा। तो जो हम पे उन्होंने मईशत का वार किया वो हमारे लोगों को समझ ही नहीं आया। अब तो बड़ी खुशी से ये कहते हैं जब थोड़ी सी इनको एक भी ट्रांश मिल जाए तो ऐसा जश्न मनाते हैं कि पता नहीं कौन सा किला फतह कर लिया है। तो ये डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा हमारी रहनुमाई कीजिएगा और हमारे नाजरीन को भी बताइएगा। शायद वज़ीर-ए-आज़म को लगता है कि या तो अंधेरे में रखा जा रहा है या वज़ीर-ए-आज़म जो है वो बात बताना नहीं चाह रहे, जो कि सच नेपरा ने बताया है कि अगर IMF सेल्स टैक्स पे नहीं भी मान रहा तो वो एक यूनिट में 7 रुपये 50 पैसे बनता है। बाकी जो टैक्सेस हैं जिसमें 7 रुपये 50 पैसे बाकी सरचार्जेस बनते हैं, 17 रुपये 1 पैसे की कैपेसिटी बनती है, 78 पैसे फ़ी यूनिट की आइंदा साल की एडजस्टमेंट बनती है, इसको कम कर दिया जाए, इसको कम करके 25 रुपये ये बनते हैं। अगर 45 रुपये में से 25 रुपये निकाले जाए तो 20 रुपये ये बन जाते हैं। आप GST रहने दें। तो क्या ये मशवरा नेपरा की तरफ से जो दिया गया है ये वज़ीर-ए-आज़म तक नहीं पहुँचता, या वज़ीर-ए-आज़म खुद इस तरह की बातें करके अवाम को एतमाद में लेना चाह रहे हैं? सिर्फ ये एक अपने एक इमेज के मैं तो चाहता हूँ, मगर मजबूरियाँ इतनी बढ़ गई हैं। अब कोई मजबूरियाँ नहीं बढ़ गई हैं। अगर ये आज भी अपने अखराजात जो हैं और जो टैक्स एग्जम्पशन है वो ख़त्म कर दें तो IMF को कोई इतराज़ नहीं होगा। उनका मसला तो फिस्कल डेफिसिट है ना, कि एक हद के अंदर वो कहते हैं कि इसको आप 4% पे ले आए आहिस्ता-आहिस्ता। अभी हम अगर 8% पे अपना फिस्कल डेफिसिट लेकर पहुंचे हुए हैं तो उसमें ये बड़ी वजह यही है कि यूटिलिटीज़ की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगा कर हम उधर FBR का बजट ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका सारा बोझ अवाम पे पड़ता है, क्योंकि वो अपनी मराद तो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। अभी मैं अर्ज़ करूँ आपसे, आज ही मैं बैठा इसकी दोबारा जायज़ा ले रहा था, अब वो 8 ट्रिलियन से भी थोड़ा सा क्रॉस कर गई हैं जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं, और वो अवाम को एक ही रुख दिखाते हैं कि जी दरअसल हम अब बहुत, ऐसी भी कोई बात नहीं है कि IMF ने हमारे हाथ पे पीछे से बांध दी और वो हमारे आंखों के ऊपर भी उन्होंने कोई काली पट्टी बांध दी है। ये शराफिया का भी अब एक तरीका बन गया है कि सारा जो है वो स्केपगोट IMF को बना दे और अपनी याशियां जारी रखें। सर आपने अभी एक बात की, अभी आपने कहा कि हुकूमत अपने अखराजात कम करे। कल हुकूमत ने एक फ़लसफ़ा दिया है अखराजात कम करने का, 900 अरब रुपए के अखराजात कम करने की राइट साइजिंग का एक फ़लसफ़ा जो है वो सामने रखा गया है और उसमें 1.5 लाख सामियाँ ख़त्म करने का कहा गया है। 22 जो
43 منسٹریاں ہیں، ان میں سے کچھ منسٹریاں بند کرنے کا کہا گیا ہے، 40 ادارے بند کرنے کا کہا گیا ہے، کلاس 4 کی جو اسامیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا کہا گیا ہے، ان کو آؤٹ سورس کرنے کا کہا گیا ہے۔ یہ رائٹ سائزنگ کا جو منصوبہ ہے یہ آپ کو قابل عمل لگ رہا ہے سر کہ کیا آؤٹ سورسنگ کرنے سے اس کا نقصان الٹا نقصان نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیے سب سے مسئلہ یہی ہے کہ جہاں تک تو نچلے طبقات کا ہے، چاہے وہ ان کے اپنے ملازم پیشہ لوگ کیوں نہ ہوں، ان کے نکال دینے کا، آؤٹ سورس کر دینے کا، ہم نے اسکول آؤٹ سورس کر دیا، اسپتال آؤٹ سورس کر دیا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ اور بھی پیسے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جو اشرافیہ کو مراعات ملی ہوئی ہیں ٹیکس کی ہی صرف وہ 4 ٹریلین تک پہنچ گئی، تو اس کی طرف کبھی کوئی بحث آپ نے دیکھی ہے؟ کبھی وزیر اعظم محترم کو تو کسی صحافی نے سوال بھی نہیں پوچھا کہ جناب آپ سارا ہم پہ جو بوجھ ڈالے جا رہے ہیں، آپ نے 45% ٹیکس ریٹ کر دیا سیلریڈ لوگوں کا، تو یہ امرات کس لیے آپ نے لے رکھی ہیں؟ تو کیا ضروری ہے کہ اس ملک میں جو بہت اوپر کے طبقات ہیں وہ اپنی جوڈیشل الاؤنس اور دوسرے جو ان کے بہت بڑے بڑے گھر ہیں اور یہ سارے، اس میں صرف یہ ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، ایک بات میں اور پوچھنا چاہوں گا، یہ ابھی جو میاں صاحب دے رہے تھے فگر کہ جناب یہ IMF کے 7.5 روپے دینے کے باوجود یہ جو بیچ میں سے پیسے ہیں جو کماتے ہیں یہ سب، یہ لگا کے ہم پہ ٹیکس، یہ کہاں استعمال کرتے ہیں؟ وہ اپنا ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے کرتے ہیں یا اپنی جو ایک پرتعیش زندگی ہے اس کو فنڈ کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ قائد صاحب دیکھیے ان کے جو وہ یاشیا وہ تو اپنی جگہ میں، مگر آپ کو پتہ ہے نا سود کی مد میں پیسے ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب تو ہمارے جو بڑے بڑے بینکرز کے مالکان ہیں انہوں نے وہ بینکس بھی تو ذاتی ملکیت میں ہی رکھے ہوئے ہیں نا، سارے کنٹرولنگ شیئر تو اپنے پاس رکھ لیے۔ کون سی کوئی وہ جب پرائیویٹائز ہوئے تھے تو بہت سی پبلک لمیٹڈ کمپنیز بن گئی تھی، وہ بھی سارے کا سارا ایک فیملی بزنس ہے۔ اب یہ سارا پیسہ سیٹھوں کو دیتے ہیں، سیٹھوں سے جو وہ ہم سے جو سود کی مد میں آپ دیکھیے کہ پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ پہلے اسٹیٹ بینک جو ہے ان کو ایک لیکوڈیٹی کریٹ کر کے دیتا ہے، تو ایک طرف اسٹیٹ بینک کی انکم بڑھتی جا رہی ہے، اس کے بینیفیشر خود حکومت ہے، وہاں سے وہ پھر اپنی عیاشیاں پوری کرتی ہیں۔ جو سیٹ موٹے ہو رہے ہیں ان سے پھر ٹیکس آپ کو دیکھا 44 جمع 10 54% تک ٹیکس لے گئے ہیں بینک کا۔ تو یہ مل ملا کے اوپر کے طبقات امیر ہوتے جا رہے ہیں، ان کی عیاشیاں جو ہماری ریاستی شرافیہ کی ہے وہ تو کسی طرح ختم نہیں ہو رہی۔ آپ ایک فیڈرل سیکرٹری کی ذرا سیلری اس کی مراد دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، اور ان کا زور چلتا ہے کلاس 4 کے ملازمین کو نکالنے پر۔ تو بھائی رائٹ سائزنگ کرنی تو اوپر جو آپ نے یہ وہاں جو بیوروکریسی کی جو 22ویں گریڈ 21ویں گریڈ کرتے کچھ نہیں ہے، سارا دن آ کر عوام کی زندگی کو بس وہ اور مشکل بنانا، غلط پالیسیاں بنانا۔ ڈاکٹر صاحب حکومت معیشت کے اشاریے مثبت بتانے میں جو ہے وہ کلابیں ملاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ معیشت کے اشاریے جو ہیں وہ مثبت ہو چکے ہیں، لیکن ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ڈالر جو ہے وہ سستا نہیں ہو پا رہا، ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، حکومت خود ڈالر خرید رہی ہے، اسٹیٹ بینک ڈالر خرید رہا ہے، کیا اس کو مارکیٹ فورسز کے حوالے نہیں کر دینا چاہیے؟ تاکہ مارکیٹ فورسز کہتی ہیں کہ ڈالر کی اصل قیمت یہ نہیں ہے، اصل قیمت 211 ہے، اور ابھی جو ہے وہ ڈالر آج بھی مہنگا ہو گیا، اور جب اسٹیٹ بینک خود خرید کر جو ہے وہ ڈالر خریدے گا تو پھر ڈالر تو مہنگا نظر آئے گا، ڈالر حالانکہ سستا نہیں ہے سر۔ جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ۔ دراصل یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ زمین آسمان کے کلابیں آپ نے صحیح کہا ملاتے ہیں، مگر ہماری ڈیپینڈنس بڑھتی چلی جا رہی ہے قرضوں کی۔ ابھی آج یہ جو 2 بلین کا اچھا چلے آپ اور سال کے لیے رکھ لیں تو کتنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اڑان پاکستان کی آج فگرز دیکھتے ہوئے میں حیران ہوا کہ اس میں 90% یہ ہے کہ ہمیں باہر سے قرضے ملیں گے اور ہم اس کی وجہ سے اڑان کریں گے۔ یعنی اب سوچ ہی یہ بن گئی ہے کہ ہم نے سیلف ریلائنس نہیں کرنی، اپنے ریسورسز نہیں بنانے ہیں، اپنے کو ایکسپورٹ یہاں سے کچھ نہیں کرنا ہے، بس قرضے لے کے اب گروتھ دکھانی ہے۔ تو یہ سب ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے، اور اس کے لیے آپ صحیح فرما رہے ہیں سر آپ کی گہری نظر ہے اکانومی پہ، کیا ڈالر کی اس وقت اصل قیمت کیا ہے اور بجلی کا جو یونٹ ہے وہ کتنے کا ہونا چاہیے سر عام صارفین کے لیے؟ دیکھیں ہم اگر اپنے آپ کو اپنے ارد گرد کے ممالک کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہاں آپ کو پتہ ہے کہ کہیں بھی ڈالر 85 چلیے آپ 90 لگا رہے ہیں، 100 کا بھی میں کہتا ہوں لگا لیجئے، ان کی کرنسیوں کے لحاظ سے اور اپنی آپ پیریٹی دیکھیں تو ہم کہاں پہ ہیں؟ آفٹر آل میں کمپیریبل کنٹریز کا بھی نکالوں ہوں تو پاکستان کا تو بہت ہی ہم نے اوپر رکھا ہوا۔ یہ چند ایکسپورٹ والے جو لوگ رہ گئے ہیں، اب ان کو خوش کرنے کے لیے کبھی ان کو آپ سستا فائنانس دے دیتے ہیں، کبھی ڈالر کی قیمت زیادہ رکھتے ہیں تاکہ ان کی عیاشی ہوتی رہے، اور وہ ہمیں بلیک میل کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ایکسپورٹ میں ڈیورسفیکیشن کی نہیں۔ ابھی بھی ہم ٹیکسٹائل میں رو رہے ہیں، جب دنیا میں ٹیکسٹائل بالکل بے معنی ہو چکی ہے۔ لوگ اب نالج اکانومی کی باتیں کرتے ہیں، آئی ٹی کی باتیں کرتے ہیں، انوویشنز کی باتیں کرتے ہیں، نئی ایپس، نئے آپ نے دیکھا سٹارٹ اپ بن رہے ہیں دنیا میں، ہم کہاں ہیں سٹارٹ اپ میں؟ کہیں بھی۔ تو یہ ہمیں
انہی چیزوں پہ لگائے رکھتے ہیں، اور وہ اوپر ایک خاص قسم کا طبقہ جو ہے ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کی اپنی بھی کہیں ملے ہیں۔ سر 9 بلین ڈالر اسٹیٹ بینک نے خریدے ہیں، اگر یہی ڈالر جو ہیں وہ مارکیٹ میں ہو تو ڈالر تو سستا ہو، ڈالر تو واقعتاً 211 کا ہو، حکومت نے جب خود خرید لیا ہے تو ڈالر مہنگا ہو گیا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ سستا ہو سکتا ہے اور اتنے کا ہو سکتا ہے 211 کا، جو کہ تولہ ایسوسییٹ بھی کہتے ہیں کہ 211 کا ہے، اگر حکومت خود ڈالر خریدنا بند کر دے تو؟ جی مگر وہ دیکھیں جنہوں نے خود ڈالرز کے اوپر گیم کرنی ہے، جیسے سٹاک مارکیٹ میں روز سٹہ بازی کرنی ہے، اسی طرح ڈالر کا بھی کنٹرول رکھنا ہے، سارے ذخائر اپنے پاس رکھنے ہیں، سپلائی ہونے دینی، اور یہ کہتے رہنا ہے کہ جی پاکستان ڈاکٹر صاحب میں ایک اور طرف آتا ہوں، ایک دو باتیں آپ سے میں نے پوچھنی ہیں۔ ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اڑان پاکستان کی جو پروجیکشن ہے وہ 90% قرضے پہ ہے، اینڈ سیکنڈلی دوسرا سوال اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ٹیکس کا نظام کاروبار میں رکاوٹ ہے مگر آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنی ہے۔ یہ جو ہمارے ٹیکس کا نظام ہے، میری آخری اطلاع تک اسے نیپال تو نہیں چلا رہا، ہم چلا رہے ہیں، آپ بھی ٹیکس آفیسر رہیں گو، آپ نے جلدی سروس چھوڑ دی، تو ان دونوں سوالوں کا بتا دیجیے گا کہ 90% ہے یہ اڑان، اور یہ ٹیکس میں نے ٹھیک کرنا ہے یا پی ایم صاحب نے؟ جی یہ اس فرائیڈے کو آرٹیکل میں آپ دیکھ لیجئے گا، اس کا آرٹیکل کا عنوان ہے اڑان پاکستان ود ڈیٹ ونگز، تو وہ اس میں سارے داد و شمار آپ کو مل جائیں گے کہ ہم نے بڑی ارکریزی کر کے نکالا ہے کہ وہ کیسے سارے اس کے پر ہی سارے کے سارے جو قرضے سے بنے ہوئے ہیں، تو اس کا کیا بنے گا اس اڑان کا آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ جہاں تک ٹیکس نظام کا تعلق ہے، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ٹیکس نظام پاکستان کا صرف اور صرف اینٹی پیپل ہے اور اینٹی بزنس ہے، اور اس میں اپنے لیے مرات ہی مرات ہیں اور دوسروں کے لیے ٹیکس ہی ٹیکس ہے۔ اگر آپ ان کی دیکھیں کئی دفعہ ہم اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں وہاں پر بجلی بہت سستی ہے ہم سے، کیا پاکستان میں کتنے کی فی یونٹ ہونا چاہیے؟ کیا 20 روپے فی یونٹ ہونا چاہیے، 25 روپے تک ہونا چاہیے؟ سولر سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ تو 19 روپے 38 پیسے ہے، تو جو باقی یونٹ جاتا ہے 45 روپے پہ، تو کیا پاکستان میں یونٹ جو ہے وہ بجلی کا وہ 20 سے 25 روپے تک ہونا چاہیے؟ جی بالکل بالکل، دیکھیں 9 سینٹ کی اگر دنیا کے اندر سارے جو ہمارے کمپیٹیٹیو کنٹریز کے اندر جو انرجی کے میں اندر ٹیرف ہے وہ یہی ہے جو آپ نے فرمایا۔ اب 25 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ہمارا سارا سسٹم ہی غلط ہے، کیپیسٹی چارجز، اوپر ٹیکسوں کی برمار، ان ایفیشنسیز۔ میں عرصے دراز سے قائد صاحب کے ساتھ شاید میرا خیال ہے کہ ہم پچھلے 20 سال سے کام کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ انرجی کا اصل مسئلہ ان لوگوں کی جو ہے وہ یہ حرکتیں ہیں، مگر یہ وہ نہیں بتانا چاہتے۔ آفٹر آل دیکھیے بنگلہ دیش نے اب وہاں بڑا پریکٹیکل اپہیول بھی ہوا ہے، مگر 57 بلین کی صرف گارمنٹس کی سیل ہے، کیونکہ وہاں جو انڈسٹری کو انرجی ملتی ہے وہ بڑی کمپیٹیٹیو ریٹ کے اوپر 9 سینٹ کے اوپر ملتی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، کراس سبسڈیز کر رہے ہیں، نیچے بڑا اپنے ووٹ بنانے کے لیے کہتے ہیں جی غریب لوگوں کو ہم نے جو ہے وہ سستی بجلی دے دی اور اس کو شفٹ کر دیا دوسروں پہ۔ بھئی آپ ایسا کریں کہ ڈاکٹر صاحب اگر میں یہ آخری سوال چاہوں گا، اب ایک بات تو بڑی دلچسپ ہے، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ یہاں ہمارے ہمسائے میں میں نے 4 روپے کا یونٹ دیکھا، 400 یونٹ تک، اور میکسیمم جو یونٹ ہے وہ ان کے 11 روپے پر تھا، بہرحال ان کی کرنسی ہے، تو یہاں بھی اٹ مین اف یہاں سے چند کلومیٹر دور یہ پاسبل ہے تو یہاں بھی پاسبل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے قائد صاحب، میں پھر کہتا ہوں اگر آپ یہاں آج کی اگر آپ واقعی مانتے ہیں کہ جی فری مارکیٹس کی بات ہے، تو اگر انڈیا سے آپ گاڑیاں منگوا لیں، وہاں کی پھر بجلی بھی ان کی لے لیں، پھر لڑائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ اپنی گاڑی آپ سے بہترین کوالٹیز کی 1/3 ریٹ پہ بیچ رہے ہیں، دنیا میں ایکسپورٹ بھی آپ کمپیٹیٹیو ہوں گے تو ایکسپورٹ کریں گے نا، مگر ہمارے اندر کا جو خاص طبقہ ہے بورژوازی ہے، یہ تو نیشنلسٹ بھی نہیں ہے، یہ کمفرٹ اور بورژوازی کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں تو انہوں نے چلیے سر 500 یونٹ تک جو ہے وہ بجلی سستی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ مختصر جواب دے دیجئے گا سر تاکہ ہمارے ناظرین جی بالکل ہو سکتی ہے میرے صاحب، بالکل ہو سکتی ہے اگر ہمارا یہ مکس ٹھیک ہو جس میں ہم سولر اور اس کو ہائیڈل کو استعمال کریں تو ہم بالکل اس ریٹ کے اوپر بجلی دے سکتے ہیں۔